नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम रा तिलका आयातुल किताब। रूफ़ मक़ातात ये आयात है अल किताब की, वो किताब जो लोहे महफूज में अल्लाह के पास है, और फिर उसको उतारा गया जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर, यानी आप जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर। यह आयत उसकी है अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। सूरह अर्राद शुरू कर रहे हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला मेरे इस काम को आसान कर दे और मेरे सीने को खोल दे ताकि बात समझा सकूं और समझ सकूं। अलिफ लाम मीम रा हरूफ मक़ातात है, वो हरूफ जो अलग-अलग करके पढ़े जाते हैं। 4 हैं, अलिफ लाम मीम और रा। इनके हकीकी मायने का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही के पास है। मुफस्सिरीन के मुताबिक इनका मकसद कुरान के इजाज़ यानी मोजज़ा होने पर इशारा करता है। ये कुरान जब आया तो आजिज़ करके रख दिया उसने मक्का वालों को, जो बड़े अपने आप को बड़े खुतबा और बड़े शुअरा समझते थे, वो गुंगो कर रहे थे। और इन अल्फाज का मतलब है कि ये कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हीं अल्फाज में, वही हरूफ तजही हैं जिनके साथ तुम पढ़ते हो, अरबी ज़बान पढ़ते हो, उन्हीं में बनाया है। तो अगर तुम्हें लगता है कि ये किसी इंसान का कलाम है, तो इस कुरान पूरे को छोड़ो, एक सूरत बना लो। चैलेंज पहले कुरान का किया गया सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 88 में कि जिन्नो इंस मिल जाओ और ले आओ, एक दूसरे के मददगार बन जाओ, इस कुरान इस जैसे कुरान। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह हूद में कहा कि 10 सूरतें, और 10 सूरतें भी बड़ी नहीं, आखिरी 10 सूरतें कितनी छोटी हैं, और मक्की सूरतें जो है वो सब की सब आखिर में हैं, तो उस जैसी ले आओ। फिर इसको और तफरीक किया कि एक सूरत इस जैसी बना लो, एक सूरत, चाहे वो इन्ना आतैना कल कौसर हो, सूरतुल कौसर हो, या वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, या सूरह अल असर हो। लेकिन उन्होंने उनमें से किसी ने भी ये चैलेंज कबूल नहीं किया, और अगर किसी ने कोई कोशिश भी की तो ख़ुद उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बोंडी हरकत है जो तुमने की है, मतलब इस कलाम का उस कलाम के साथ कोई मुआज़ने नहीं है। असल में ज़िद थी, तकब्बर था, मानने को तैयार नहीं थे, वरना ये कुरान वो छुप छुप कर सुनते थे। बहरहाल ये कुरान जो है मोजज़ा है, आजिज़ करने वाला कुरान। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने अंबिया आए उन सब को अल्लाह ने मोजज़ात दिए। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के पास 9 मोजज़ात का जिक्र इंशाअल्लाह हम बनी इसराइल में पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा जो उनका आसा था, डालते तो अज़दहा बन जाता, सांप बन जाता, समुद्र में मारते तो समुद्र फट जाता, पत्थर में मारते तो उसमें से चश्मे फूट पड़ते, तो वो लेकिन उन्हीं के साथ था। जब मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में से चले गए तो अब वो असा एक लकड़ी का टुकड़ा है, अगर मिल भी जाए तो। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को कहते कुम बिइज़्निल्लाह, तो वो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाता थोड़ी देर के लिए। और इसी तरह जो बाई बर्थ अंधा या उस वक़्त कोढ़ का मज़हब था उसमें मुब्तला होता, तो सिर्फ हाथ फेरते तो वो भला चंगा हो जाता। इसी तरह ये भी बता देते कि तुम घरों में क्या आज छोड़ कर आए हो, क्या खा कर आए हो। लेकिन ये मोजज़ा तो उनकी ज़ात तक थे, जबकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरा ये मोजज़ा कुरान ये क़यामत तक रहेगा, क़यामत तक। और देखते हैं हम 1450 साल गुजरने के बाद भी इसमें एक हरफ की भी कमी बेशी नहीं हुई। ये बहुत बड़ा एजाज़ है इस कुरान का और इसकी अज़मत का। और ये कुरान की आयात है। अल्लाह फरमाते हैं तिलका आयातुल कुरान, कि ये कुरान की आयात है। तिलका आयातुल किताब यहाँ कहा गया, और ये अल किताब यानी इस कुरान के आयात है, और जो हदायत, नसीहत और हक़ की निशानियाँ हैं। असल बात यह है कि देखने वालों को नज़र आ जाएगा ये किताब ऐसी है, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे शोरा थे। मुझे लबीद बिन आसम का वाक़या याद आ गया। खाना काबा में मुशायरा होता था, मुशायरे मुनक़्क़द किए जाते,
اور پھر جو بڑے بڑے شعراء تھے ان کو بلایا جاتا. آخری جو مقابلہ جیتا وہ لبید بن عاصم رضی اللہ عنہ تھے. ان کے جو کلام تھا ان کا شاعرانہ کلام وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا گیا. یہ اس کو عزت دی جاتی، اکرام دیا جاتا کہ اب پورا سال اس کا لٹکا رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہوا، ان پر مسلمان ہو گئے. عمر فاروق جب خلیفہ تھے، خلیفہ دوم، تو انہوں نے ایک دن پوچھا لبید بن عاصم سے کہ آپ اب شعر نہیں کہتے، آپ تو بہت بڑے شاعر تھے تو شعر نہیں کہتے. تو ان کے الفاظ میرے اور آپ کے لیے بڑے غور طلب ہیں. کہنے لگے آپ بعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی میرے پاس کچھ کہنے کے لیے رہ گیا ہے؟ اور آپ یقین جانیں ایک عمر کے بعد قرآن کی طرف آیا. 49 سال لگ گئے، قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا. لیکن جب یہ قرآن ملا تو پھر سب چیزیں، ساری محفلیں، بہت ساری دوستیاں، سب کچھ تھا. راتوں کو جاگتے، خوب گپے کرتے، یوگا کرتے، سب کچھ. لیکن یہ قرآن ایسی چیز ہے، اس نے ایسا پوزیس کیا کہ اس کے بعد کوئی چیز بھی جو ہے اس میں انٹرسٹ نہیں رہا. جتنا سکون اس میں ہے اور جتنا مزہ اس میں ہے اور جتنا انجوائے میں قرآن کے ساتھ کرتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ میں اللہ کا کروڑہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بہت ساری نعمتیں دی، اور ان میں سب سے بڑی نعمت نو ڈاؤٹ یہ قرآن ہے. اللہ فرمانے والذی انزل الیک من ربک الحق، بے شک جو چیز آپ پر نازل کی گئی ہے نا، یہ قرآن، یہ حق ہے. یہ قرآن سراسر حق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں باطل کی کوئی آمیزش بھی نہیں ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن بات وہی ہے کہ انسانوں کی اکثریت پھر بھی ایمان نہیں لاتی. اس کے باوجود کیوں نہیں ایمان لاتی؟ اپنی ضد، دنیاوی مفاد، ہٹ درمی، تعصب، یہ سب کچھ آج ہم میں بھی ہے. شاید ہم بھی ہٹ درمی پر جمے ہوئے ہیں. ہم پڑھنے کو آتے ہیں تو ڈاکٹریٹ پڑھ لیتے ہیں، پڑھانے کو آتے تو انگلش پڑھانا شروع کر دیتے ہیں انگریزوں کو. لیکن اس قرآن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. بڑی بڑی ڈگریاں لے لیتے ہیں، قانون کی کتابیں پڑھ لی. قانون جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا قانون تو اس قرآن میں ہے. اس میں ہر چیز ہے اگر دیکھنے والی بصیرت والی آنکھ ہو اور سمجھنے والا دل ہو. یقین جانیں، کیونکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں کی بصارت جو ہے وہ دنیا کی چکا چوند میں لگ جاتی ہے، اور پھر حقائق جو ہے ان سے ہماری نظر ہٹ جاتی ہے. اللہ فرمائے اللہ وہ ذات ہے جس نے اللہ اکبر پیدا کیا، بلند کیا. پیدا بھی اس نے کیا، رفع بلند کیا السماواتی، آسمانوں کو، بغیر امدن، بغیر ستونوں کے. دیکھیں کوئی بھی عمارت ہوتی ہے، آج جتنی بھی عمارتیں بنتی ہیں ان میں کچھ ستون ہوتے ہیں یا چھتوں میں ڈال دیے جاتے ہیں بڑے بڑے ستون تاکہ وہ سنبھال سکے. اتنا بڑا آسمان جو ہر چیز پر محیط ہے، سمندروں پر بھی، زمین پر بھی. اور اس زمین کا جو ہے جہاں ہم رہتے ہیں اس کا تقریباً 67% تو سمندروں پر، پانیوں پر محیط ہے. ہر جگہ یہ آسمان تنا ہوا ہے، اور اتنی نشانیاں ہیں کہ کیسے دن کی چادر رات کے اندھیرے پر کو ڈھانپ لیتی ہے، اور کیسے رات کا اندھیرا دن کی چادر پر کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے. اور کیسے ستارے اللہ نے ٹم ٹم کرتے ستارے اور روشن چاند اس پہ رکھا ہے اور سورج رکھا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جس کا یہ کلام ہے کہ وہ اپنی قدرت اور عظمت کی وجہ سے ہم سب کو یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ہماری توجہ دلا رہے ہیں، ہم سب کی توجہ اس طرف دلا رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح آسمان کی طرف. تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کیسے اس نے تم پر یہ قائم کی ہے چھت؟ اسی طرح یہ عظیم کائنات اللہ کی قدرت سے قائم ہے. اگر اللہ اس کو چھوڑ دے، کیونکہ بہت سارے مذاہب کا خیال ہے کہ اللہ نے، ہاں اللہ تو ہے، اس نے بنا دیا، اب ایسے ہی ہے کہ اللہ نے اس کو چھوڑ دیا، اب کائنات خود بہت چل رہی ہے. جیسے کوئی فٹ بال کو کک لگا دے تو وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسے یہ سارا کچھ اللہ نے جو بنایا ہے یہ کسی ظاہری سہارے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی شان ہے. کوئی ہم آسمانوں کے لیے کچھ نہیں کرتے. سورج جو ہمیں توانائی دیتا ہے، جو ہمیں روشنی دیتا ہے، حرارت دیتا ہے، ہمارا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. زمین جو ہمارے لیے فصل اگاتی ہے، سورج کی روشنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فراہم کرتے ہیں. پانی جو اللہ نے نہروں میں بہا دیا، دریاؤں میں بہا دیا،
وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. بارشیں اللہ برساتا ہے جس سے یہ ندی نالے چلتے ہیں. یہ سب کچھ تو اللہ کی شان ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حج میں فرما رہے ہیں اور یمسک السماء ان تقع علی الارض کہ اس نے تھام رکھا ہے آسمان کو کہ زمین پر گرتا نہیں ہے الا باذنہ، مگر یہ سب اللہ کے جب تک حکم ہے تب تک ہی چلے گا. قیامت والے دن یہ سب کچھ تباہ ہونا ہے. ثم استویٰ علی العرش، پھر اللہ مستوی ہوا اپنی شان کے مطابق. اللہ کا استوا اس کی شان کے مطابق ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. امام مالک فرماتے ہیں کہ الاستواء معلوم، کہ استوا تو ہوا معلوم، کس طرح ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، ہمیں نہیں معلوم. اور اس پر سوال اور کھوج کرید کرنا جو ہے انسان کو ایمان سے باہر نکال دیتا ہے. اللہ اس کی کیفیت کو بہتر جانتے ہیں. ہم بس اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ مستوی ہوا، اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے. وسخر الشمس والقمر، اور اللہ نے مسخر کر دیا ہے سورج اور چاند کو اپنے مداروں میں ہے. یہ بات اللہ نے 1450 سال پہلے قرآن میں اتاری، اور اس سے پہلے بھی تورات اور انجیل میں ڈیفینیٹلی انہوں نے بہت سارا حصہ تو ان سے کھو گیا یا انہوں نے خود ہی اس میں تبدیلی کر دی. تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے کائنات میں نہیں ہے مسخر کیا ہوا ہے. سورج اپنے کام پر لگا ہوا ہے اور چاند اپنے کام پر لگا ہوا ہے. کل یجری لاجل مسمى، اور یہ سب کچھ ہے نا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اللہ فرمانے ایک معینہ مدت تک یہ چلتا رہے گا یہ سب کچھ. اور قیامت والے دن سورج، اللہ اکبر، وہ بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دے گا. ستارے چندے آ جائیں گے اور سورج اور چاند کو آپس میں ٹکرا کر ختم کر دیا جائے گا. یہ پورا نظام شمسی ختم کر دیا جائے گا. یہ نظام اس بات کی دلیل ہے جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کائنات ایک حکیم اور ایک ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہستی کی طرف سے کنٹرول ہو رہی ہے. ورنہ تو یہ سورج چاند اپنا مدار چھوڑ دے تو فوراً تباہی آ جائے. سورج چاند اور کائنات کی ہر چیز اپنے مقرر وقت تک کے لیے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے. اور کس نے لگایا اس کو کام پہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور یہ اشارہ ہے کہ قیامت والے دن ایک دن یہ نظام ختم ہو کر رہے گا. سورہ یاسین میں اللہ فرما رہے ہیں للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر، کہ نہ تو سورج کے لیے ہے کتنی طاقت رکھتا ہے کہ جا کے چاند کو پکڑ لے. آج جو اوربٹ ہے، جو مدار ہے، یہ 1400 سال پہلے نہیں سمجھ آتی تھی کہ اس طرح اوربٹ ہوں گے، اس طرح مدار ہوں گے اور ہر چیز اپنے مدار میں گھومے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ سورج نہ تو سورج کے لیے یہ ہے کہ یہ اتنا اتنی جرت ہے یا اتنا وہ طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے. وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. اور یہ بات ہمیں ابھی 150 سال پہلے جا کے معلوم ہوئی، 600 سال پہلے. یدبر الامر، وہ کرتا ہے ہر کام کی تدبیر. یفصل الآیات، اور وہ اپنی آیات، اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. اللہ اکبر. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم سب، میں، آپ، ہم سب انسان اور جن جو ہے وہ اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لے. ایمان تو ہے لیکن یقین کر لے. ایمان اور یقین کا فرق ایسے ہی ہے جیسے ہم سب کو پتہ ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر کہ ہمیں مرنا ہے، کوئی لمحہ بھی ہماری موت کا ہو سکتا ہے. لیکن وہ شخص جس کو ڈاکٹر کہہ دے کہ اب تمہارے پاس 15 دن ہے، اس کو ایمان جو ہے یقین والا ایمان آ جائے گا کہ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے. پھر اس کے عمل دیکھے. کسی کو اگر پھانسی کی سزا ہوگی کہ 3 دن بعد اس کو لٹکا دیا جائے گا، تو پھر اس کو دیکھے اگر مسلمان ہے تو 3 دن وہ رو رو کے گزارے گا اللہ سے معافی مانگ مانگ کر. اور میں اور آپ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ایک لمحے کا نہیں پتہ، اگلا لمحہ ہمارا سانس ہمارا جو اندر آ رہا ہے، جو جا رہا ہے، تو وہ آنا ہے کہ نہیں آنا. لیکن پھر بھی یقین کتنا ہے؟ تو یہ یقین کے لیے ہی یہ آیات ہے. اللہ نے یہ سارا نظام مسخر کر رکھا ہے. یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 میں ہی پڑھی تھی. والشمس والقمر والنجوم مسخرات، کہ سب کے سب، سورج چاند ستارے سب کے سب اللہ نے مسخر کر رکھے ہیں، اپنے کام پر لگا رکھے ہیں. الحمدللہ اللہ ہی کی کائنات ہے اور ہر معاملے میں اللہ ہی تدبیر کر رہا ہے. کوئی بھی معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور وہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر ہم پر واضح کر رہا ہے تاکہ ہم آخرت اور اللہ سے قیامت والے دن
ملاقات کا یقین کر لے. ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یقین جانے. اس کے لیے تو مجھے اور آپ کو بہت تیاری کرنی ہے، اور دعا تو یہی کرنی ہے کہ اللہ ہم سے حساب لینا آسان حساب. اب عائشہ صدیقہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر کی بیٹی کہ اللہ بس ہمارے اعمال نامے پر نظر ڈالے اور پھر ہمیں جو ہے چھوڑ دے. جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی کہ بتاؤ یہ کام، اللہ کہے کہ یہ کام بتاؤ کہ کیوں کیا تھا. اللہ انگلی رکھتے ہمارے اعمال نامے پر کہ اس کام کی تو یہ بیان کرو کیوں کیا تھا، تو ہم میں سے کوئی بھی جواب نہ دے پائے گا. یقین جانے میں اور آپ سوچ لیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو پوری زندگی جو ہے وہ چلتا پھرتا قرآن تھی. اور ام المومنین جتنی بھی ہماری مائیں ہیں ان کی زندگیاں کتنی پاکیزہ ہیں، جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج اور چاند دو نشانیاں ہیں. یہ کسی کی موت اور زندگی یا وجہ ان پہ گرہن لگنے کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا جو ہم کرتے ہیں نا. اللہ اکبر. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی تو ہے جس نے زمین کو مد جو ہے پھیلانے کے لیے آتا ہے، پھیلا دیا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور پھر اس میں پہاڑ گاڑ دیے، رکھ دیے. وَأَنْهَارًا، اور نہریں بہا دی، راستے بن گئے، نہریں بن گئی. بہت ساری اللہ کی نشانیاں، اس کی قدرت کی نشانیاں ہم قرآن میں بہت ساری جگہ پر پڑھیں گے. اللہ نے زمین کو اس طرح بنایا کہ انسان اس پر آسانی سے رہ سکے. پہاڑوں کو میہوں کی طرح گاڑ دیا، اور آج سائنس پروف کرتی ہے کہ پہاڑ کا جتنا حصہ ہمیں نظر آتا ہے اس سے 3 گنا یا 2 گنا زمین کے اندر ہے جس نے تھاما ہوا ہے میہوں کی طرح، تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہلے نہ. تمہیں لے کر اللہ اکبر، ورنہ تو یہ زمین ہر وقت ڈولتی ہی رہتی، تاکہ ہم اس پر چل پھر سکیں، کھیتی باڑی کر سکیں، آباد کاری کر سکیں، اور انسانی زندگی ممکن ہو سکے. یہ سب کچھ انسانی زندگی کے لیے بنایا گیا تاکہ وہ ممکن ہو سکے. یہ سارا کچھ اللہ کی اللہ اکبر نشانیاں ہیں، اور اللہ اپنی نشانیاں واضح کر رہے ہیں. پہاڑ زمینوں میں میہوں کی طرح جو ہے وہ اللہ اکبر گاڑے گئے ہیں تاکہ زمین کو استحکام ملے. قرآن میں کئی جگہ پہاڑوں کو زمین کے توازن اور سکون کا ذریعہ بتایا ہے. یہ نظام اس بات کی علامت ہے کہ کائنات کسی اتفاق سے نہیں وجود میں آئی، بلکہ یہ ایک حکیم خالق کی تخلیق ہے. ایک حکیم جو حکمت اور علم رکھتا ہے اس کی تخلیق ہے. اور اللہ نے زمین میں دریا جاری کر دیے، نہر جاری کر دی، سمندر بنا دیے، انسان اور جانور تاکہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، پانی پی سکے، کھیتی باڑی کر سکے، اور زندگی کا نظام چل سکے. پانی کا یہ پورا نظام، بارش، دریا اور سمندر اللہ کی حکمت کا مبولتا ثبوت ہے. اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 3 میں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہم نے ہر قسم کے پودے اور پھلوں کے جوڑے بنائے. انسانوں کا جوڑا، مرد اور عورت، کائنات کا جوڑا جو ہم دیکھتے ہیں، دن اور رات کا جوڑا، صبح اور شام کا جوڑا، اللہ اکبر، زمین اور آسمان کا جوڑا، ہر چیز کے جوڑے بنائے. اور پھلوں کے بھی جوڑے ہیں، اللہ اکبر، ہر پھل کے. اب باٹنی میں جب ترقی ہوئی تو پتہ چلا کہ جی اگر نر اور مادہ کٹھے جو ہے ان کو بیچ ڈالا جائے تو پھر فصل ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. یغشی اللیل النہار، ڈھانپ لیتی ہے رات دن کو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، جو اپنا ٹائم ادھر ادھر کی گپ و شپوں میں نہیں گزارتے بلکہ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں. ہر پھل کے جوڑے بنائے نر اور مادہ کی صورت میں، پھر مختلف اقسام، رنگ اور ذائقوں کے جو ہے علیحدہ علیحدہ ہونا، ان میں تنوع جو ہے، سب اللہ کی تخلیقی قدرت کی نشانیاں ہیں. یہ سب اللہ کی حکمت کو ظاہر کرتی ہیں. پھر رات اور دن کا مسلسل آنا جانا، دن کو کام اور رات کو آرام کا ذریعہ بنایا. موسم جو بدلتے رہتے ہیں، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی بہار، کبھی برسات، کبھی خزاں. اللہ اکبر. یہ نظام خود بخود نہیں بنا بلکہ ایک منظم، حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے اللہ اکبر بنایا گیا ہے، اسی کی طرف نشاندہی کرتا ہے. اس آیت کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ زمین، پہاڑ، دریا، پھل، دن اور رات کا نظام سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور ان میں عقل مند لوگوں کے لیے اللہ اکبر، اللہ کی معرفت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، تاکہ ہم اللہ کی معرفت، اللہ کا تعارف ہم سے ہو جائے کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے. یقین جانے اللہ کو
اس کی تو مثال ہی بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی مثال بھی بیان نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ قرآن انسان کو، اللہ کا یہ کلام انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اور ہم جو قرآن کو صرف زبانی پڑھتے ہیں، جن کو سمجھ نہیں آتی اور سمجھتے نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اتنی عربی تو ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے کہ سیکھے، قرآن کی بارش براہ راست ہمارے دلوں پر ہو۔ اور یہ اتنا آسان ہے، میں صرف اس لیے شیئر کرتا ہوں اللہ سے بڑی معافی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے۔ اللہ کا خاص کرم جو ہوا کہ 49 سال کی عمر سے تو یا 48 سال کی عمر تک تو مجھے قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا تھا، ترجمہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یقین جانے، اور اس پروگرام کا نام جو رکھا ہے کہ یہ قرآن آسان ہے، اسی وجہ سے رکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 4 دفعہ یہ بات سورہ القمر میں، سورہ نمبر جو ہے وہ 54 ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے 17، 22، 32 اور 40 میں دہرا رہے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے۔ تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی 17 علوم حاصل کر لو، 22 علوم حاصل کر لو، 13 علوم حاصل کر لو، میں نے تو کوئی علم نہیں حاصل کیا۔ ہاں، قرآن کو پکڑا، اور پھر اللہ کا خاص کرم مجھ پر ہوا کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس کے ساتھ جوڑ دیا، اور یہ اتنا ہی آسان ہے جتنا اللہ نے کہا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ میرے رب نے کہا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ آسان نہ ہو۔ اب جو لوگ اس کو مشکل بنا رہے ہیں تو وہ رات اللہ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر اس شخص کے لیے تباہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہقی کی حدیث ہے کہ جو ان آیات پر غور و فکر نہ کرے، اللہ کی نشانیوں پر جو دن اور رات اور جو پھیلی ہوئی ہیں کائنات میں، کونی اور قرآنی، ان پر غور و فکر نہ کرے، نہ قرآنی آیات پر غور کرے، اور نہ آیات کا مطلب نشانی ہے، نہ قرآنی نشانیوں پر غور کرے، آیات پر کرے، اور نہ ہی جو زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان اللہ یرضی عن العبد، اللہ بے شک اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے، یاکل الاکلاتا، ایک لقمہ بھی کھائے نا، اللہ کی نشانیاں دیکھے اور ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر بھی اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی حمد بیان کرے، اور ایک گھونٹ بھی پیے نا کہ پانی کیسے آ رہا ہے، ہم تک پہنچ رہا ہے، تو اس پر بھی اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر ادا کرے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بن مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا، کوئی ایک مسلمان چاہے ایک کھیتی کو اگوائے یا ایک درخت اگائے، فیاکل منہ طیر، اس میں سے کھائیں پرندے، او انسان یا جانور، او بہیمت یا مویشی جانور، الا کان لہ بہ صدقۃ، تو وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ فی الارض قطع متجاورات، اور زمین پر کچھ قطعے ہیں جو مختلف ہیں، وجنات من اعناب وزرع ونخیل، اور باغات ہیں اعناب انگوروں کے، وزرع کھیتیاں، ونخیل اور کھجوروں کے، سنوان دوہرے اکہرے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی تو ہمیں جو وادیاں نظر آتی ہیں، درخت نظر آتے ہیں تو دوہرے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور لہذا بھی کھیتیاں بھی جڑی ہوتی ہیں، یا کوئی ایک کھیتی کے بعد پہاڑ ہوتے ہیں، یسقی بماء واحد، سب ایک ہی پانی سے پلائے جاتے ہیں، ونفصل بعضھا علی بعض فی الاکل، اور ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض میں کھانے میں، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اور اس میں بھی نشانیاں ہیں، اللہ کرے غور و فکر کرے میں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، تو اپنے آپ کو پروف کرے کہ ہم کتنی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ دنیا میں سمجھ بوجھ ساری نہ لگ جائے کہیں، آخرت میں سمجھ بوجھ، آخرت کی زندگی ہمیں سمجھ نہ آئے، اللہ کی نشانیاں دیکھ ہی نہ پائیں۔ زمین کے وہ ٹکڑے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مگر کسی کی مٹی زرخیز ہے اور کسی کی جو ہے زرخیز نہیں ہے، بارش ایک ہی علاقے میں کہیں زرخیز زمین اور کہیں بنجر پر برستی ہے تو فرق تو ہے، کہیں کم کہیں زیادہ برستی ہے، فرق اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانی ہے دونوں میں۔ جہاں جس طرح کی زمین ہوتی ہے جو جذب لیتی ہے تو اسی طرح وہ فائدہ اٹھاتی ہے۔ بہرحال انسان بھی اسی طرح قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان پر بھی یہ قرآن کی بارش برستی ہے۔ اس آیت میں 3 چیزیں خاص طور پر بیان کی گئی ہیں، انگور کے باغات، کھیتیاں، کھجور کے درخت، سب ایک ہی زمین میں اگتے ہیں، ایک ہی سورج کی روشنی سے حرارت لیتے ہیں اور روشنی لیتے ہیں، مگر ذائقہ، رنگ، شکلیں مختلف ہیں۔ اور ایک اور اہم نقطہ کہ بارش کا پانی بھی ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن زمین بھی ملتی جلتی ہوتی ہے، لیکن اس میں مختلف چیزیں، کہیں جار جنکار، کہیں اللہ اکبر پھل، کہیں انگور، کہیں کھجور، کہیں کھٹے، کہیں میٹھے پھل، مگر شکلیں اور ذائقے وہ بھی مختلف۔ اس بات کی دلیل ہے، اس کائنات میں تنوع جو ہمیں مختلف چیزیں نظر آتی ہیں نا، اختلاف، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نظام کائنات
نظام کائنات محض اتفاق نہیں بلکہ ایک حکیم ہستی کی طرف سے منصوبہ بندی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں صرف کہ مثال المؤمنی کہ مثال مومن، پھر اس کو ہوا جگاتی ہے کبھی دائیں اور بائیں، یعنی آزمائش آتی رہتی ہے مومن پر۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جس سے تمام روئے زمین سے جمع کیا گیا، چنانچہ آدم کی اولاد میں اس وجہ سے کسی کا رنگ سرخ ہے، کسی کا سفید ہے، کسی کا سیاہ ہے، اور ان کے درمیان جو کچھ نرم ہوئے ہیں، کچھ سخت طبیعت والے ہیں، کچھ اچھی طبیعت والے، کچھ برے، یہ سب کچھ جو تنوع ہے، فرق ہے، یہ بتاتا ہے کہ کوئی ہستی ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ یہ اختلاف جو ہے بار بار مشرکین نے مکہ کرتے تھے کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے، بوسیدہ مٹیاں بن جائیں گے تو کیا دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ تو ان کو لگتا تھا بلکہ کسی نے آ کے ہڈی ایک گلی سری پکڑی اور کیا کہ تیرا رب اس کو پیدا کرے گا۔ اولم یروا، اللہ فرما رہے ہیں دوسری جگہ سورہ کاف میں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، ولم یا بخلقہن، اور تھکا نہیں بقادرین علی ان یحیی الموتیٰ، وہ خوب قدرت ہے کہ مردوں کو زندہ کرے، بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ روم کی آیت نمبر 27 میں، هو الذی یبدأ الخلق، اسی نے پیدا کیا ہے تمہیں پہلی دفعہ، ثم یعیدہ، پھر تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، وہو اہون علیہ، اور وہ اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہماری بات چلتی رہے گی۔ اس سورہ میں بہت ساری نشانیاں اللہ نے بیان کی ہیں، اگر غور و فکر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا رب کتنا زبردست رب ہے، کتنا حکیم ہے، کتنا علیم ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے۔ اللہ کی معرفت ہماری زندگی میں آ جائے گی تو ہماری زندگی ضرور بدلیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔